बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब रोम जल रहा था तो नीरू बांसुरी बजा रहा था। जी बिल्कुल, ये हिस्ट्री का एक वाकया है। नीरू को चूंकि ये जगह पसंद थी, यहाँ पर गरीब लोगों की झोंपड़ियाँ थी, उसने यहाँ पर आग लगवाई और लोगों के मरने का तमाशा देखा। फिर यहाँ पर उसने एक झील बनवाई, उसके इर्द गिर्द बाग लगवाया। वो एक जालिम और सफाक बादशाह था, लेकिन उसकी बादशाहत भी ज़्यादा देर तक चल न सकी। बल्कि जब उसके इक़्तिदार का खात्मा किया गया तो क्लॉडियस जो था वो नया बादशाह बना। क्लॉडियस ने फिर यहाँ पर लोगों को कंसोल करने के लिए एक इमारत तामीर करने का हुक्म दिया, जो 15 साल में तकरीबन तामीर हुई। इसी दौरान में क्लॉडियस की डेथ हो गई। उसके बाद उसके बेटे टाइटस ने इसकी तामीर थी उसको मुकम्मल करवाया। जब इसका इफ्तिताह हुआ तो ये बात आपके लिए भी हैरत अंगेज़ होगी कि एक इमारत जो लोगों को कंसोल करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसमें भी वही खूनी खेल खेला जाता, यानी गुलामों को गुलामों से लड़ाया जाता था, कैदियों को कैदियों से लड़ाया जाता था, कभी कभी इंसानों को जानवरों से लड़ाया जाता था, जानवरों को जानवरों से भी लड़ाया जाता था। 50,000 लोगों के बैठने की जगह है इसमें, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की दर्जाबंदी की गई थी। बादशाह, उमरा, मुसाहिबीन, आम शहरी, गुलामों के लिए अलग अलग बैठने की जगह बनाई गई थी। और यहाँ पर खेल का खात्मा कब होता था? जब सामने वाला अपोनेंट जो था वो मर जाता। दोनों में से एक की जीत इसी सूरत में होती थी कि एक मर जाता, और इसको एक खूनी खेल को देखने के लिए लोग दूर दराज से आते थे, वो खेल देखते थे। और इसके लिए इंग्लिश में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ऐसे अखाड़े के लिए, अरीना। अरीना का लफ्ज़ इसलिए इसके लिए क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि इसके नीचे रेत की तह बिछाई जाती ताकि वो रेत जो है वो सारा खून चूस ले। और इस तरह 500 सालों तक ये अखाड़ा आबाद रहा। 500 सालों तक यहाँ पर खूनी खेल खेले जाते रहे, और आखिरी खेल इसमें 6ठी सदी ईस्वी में खेला गया था। फिर कुछ ज़लज़ले आए, चोरों के हाथों से को नुकसान पहुँचा और बारिशों से नुकसान पहुँचा। ज़्यादातर इमारत अभी भी ठीक खड़ी है, लेकिन कुछ इसका हिस्सा मुनहदम हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से इस मकाम को देखने के लिए आते हैं। कोलोसियम जो है वो इटली की पहचान समझा जाता है, और रोम में सयाहों के आने की सबसे बड़ी वजह भी इसी को समझा जाता है। इस इमारत में रहने वालों का कहना है कि ये दुनिया का आसान तरीन पता है। किसी को भी बता दिया जाए कि वो बुर्ज खलीफा के अंदर रहते हैं तो लोग बासानी उन तक पहुंच जाते हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, लेकिन क्या ये आपको इल्म है कि बुर्ज खलीफा का नाम हमेशा से बुर्ज खलीफा नहीं था? जब इसकी तामीर शुरू की गई तो इसका नाम बुर्ज दुबई था, और पूरी कंस्ट्रक्शन के दौरान इसका नाम बुर्ज दुबई ही कहलाता था। लेकिन जब इसका इफ्तिताह 2010 में किया गया और इसको ऑफिशियली दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होने का एजाज़ हासिल हुआ, तब उसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया। वो क्यों रखा गया? इसलिए कि दुबई के खलीफा शेख ज़ायद बिन नहयान ने जब इसका इफ्तिताह किया तो उनके नाम से इसको मंसूब कर दिया गया, और इसको बुर्ज दुबई से बुर्ज खलीफा कहा जाने लगा। बुर्ज खलीफा के बारे में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। सबसे पहले जो ज़मीन से नज़दीक मंजिलें हैं उनका दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं तो उन मंजिलों का दर्जा हरारत कम होता है। तकरीबन 6 सेंटीग्रेड तक का फ़र्क हो सकता है, और अक्सर औकात कहा यही जाता है कि ऊपर वाली मंजिलों पर ज़्यादातर एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह ऊपर वाली मंजिलों, दरमियान वाली मंजिलों और सबसे नीचे वाली मंजिलों के लिए अफ्तारी के दौरान औकात कार तब्दील कर दिए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं? क्योंकि नीचे की तकरीबन 80 मंजिलें हैं, उन पर वही वक्त होता है जो पूरे दुबई में होता है, जबकि 80 से ऊपर 30 मंजिलें जो हैं उन पर 2 मिनट ज़्यादा कर दिए जाते हैं। अफ्तारी के वक्त के लिए 2 मिनट बढ़ा दिए जाते हैं, और 130 से ऊपर जितनी भी मंजिलें हैं उनके लिए 3 मिनट ज़्यादा कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ से सूरज ज़्यादा देर में गुरूब होता है और नज़र आता है। बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ने वाले लोग कहते हैं कि जब इसके ऊपर वाले हिस्से पे जाते हैं तो इर्द गिर्द सहरा ही सहरा नज़र आता है, और सूरज के गुरूब होने का नज़ारा देर तक देखा जा सकता है। बुर्ज खलीफा में अक्सर औकात बुर्ज खलीफा जहाँ पर वाक़े है, अगर दुबई में बारिश हो तो ऊपर वाली मंजिलों पर बारिश नहीं होती, क्योंकि बादल इसकी बुलंदी से नीचे होते हैं। बुर्ज खलीफा में तकरीबन 160 मंजिलें हैं, और 2700 फुट से ज़्यादा इसकी ऊंचाई है, और ये अभी तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत। अगर किसी ने मोनालिसा का फनपारा असली शक्ल में देखना तो उसे लुवार म्यूज़ियम का विज़िट करना पड़ेगा। लुवार म्यूज़ियम में मोनालिसा और
وینس ڈی مائلو جیسے فن پارے رکھے گئے ہیں اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہر سال میوزیم میں رکھے ان فن پاروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو شاید علم نہ ہو لیکن 1190 میں تعمیر کیا جانے والا یہ میوزیم ابتدائی طور پر میوزیم نہیں تھا، یہ ایک قلعے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا گروس ٹاور جو کہ ایک تہہ خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا آج بھی قائم ہے۔ اسے 1190 میں بادشاہ فلپ آگسٹے نے بنوایا تھا اور اس کا مین مقصد پیرس کا دفاع کرنا۔ پیرس کی آبادی بڑھتی گئی لیکن اس کا دفاع کا جو کردار تھا وہ ختم ہوتا گیا اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کو شاہی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا گیا۔ 1678 میں جب کنگ لوئی نے اپنا دارالحکومت پیرس سے 20 کلومیٹر دور شفٹ کر لیا تھا۔ 1690 کی دہائی میں رائل اکیڈمی آف پینٹنگ اینڈ کلچر نے لووار میں اپنا مرکز بنایا اور یہ تمام فنون کا مرکز بن گیا۔ 1789 میں جب فرانس کا انقلاب شروع ہوا تو یہ طے کیا گیا کہ لووار کو میوزیم میں تبدیل کر دیا جائے اور اس میں پائے جانے والے تمام شاہی نوادرات کو نمائش کے لیے کھول دیا جائے۔ لووار کی پہلی نمائش میں تقریباً 700 تصاویر اور دوسری اشیاء تھی، جبکہ آج لووار میں اس سے 20 گنا زیادہ تقریباً 35,000 فن پارے موجود۔ لووار کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر نیپولین نے اپنی شادی بھی اسی مقام پر کی تھی۔ 1793 میں نیپولین نے اس کے قیام میں اہم کردار ادا کیا تھا اور اس کے اندرونی حصے کو دوبارہ بنوایا تھا اور جنگوں کا بہت سا مال غنیمت بھی یہی رکھا جاتا تھا۔ 1810 میں آسٹریا کی میری لوئی سے شادی بھی لووار میں ہی کی گئی تھی اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لووار کی مین انٹرنس ہے۔ یہ لووار پیرامڈ کے نام سے مشہور ہے، اسے بنایا گیا ہے اور یہیں سے لووار میوزیم کے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ تقریباً میوزیم 12 ایکڑ پر محیط ہے اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا میوزیم ہے۔ پیرس میں فرانس کے 100 سالہ انقلاب کے جشن کو منانے کے لیے تعمیر کی جانے والی یہ عمارت آئیفل ٹاور، یہ کہا جاتا ہے کہ گوستاو آئیفل جس نے اس کا ڈیزائن بنایا تھا اور جس نے اس کی تعمیر کی تھی، آئیفل ٹاور اسی کے نام پر ہے اور آئیفل ٹاور کو بنانے کا آئیڈیا گوستاو آئیفل کا نہیں تھا بلکہ ان کے ایک سینئر انجینئر مورس کوچلن کا۔ یہ مکمل طور پر لوہے کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس میں 18,038 لوہے کے ٹکڑے استعمال کیے گئے۔ اس ٹاور کی تعمیر 1887 میں شروع ہوئی اور 1889 میں اس کو مکمل کر لیا گیا۔ جس وقت اس کی تعمیر کی گئی اس وقت آئیفل ٹاور دنیا کی سب سے بلند عمارت تھی۔ اس کی کل اونچائی اینٹینا کے ساتھ 1063 فٹ تھی جبکہ بغیر اینٹینا کے 984 فٹ تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آئیفل ٹاور کی اونچائی موسم کے حساب سے بدلتی رہتی ہے۔ گرمیوں میں یہ اونچائی لوہے کے پھیلاؤ کے سبب بڑی ہو جاتی ہے اور سردیوں میں یہ چھوٹی ہو جاتی ہے اور تقریباً میں اس کی اونچائی لوہے کے پھیلاؤ کے سبب تقریباً 7.25 انچ بڑھ جاتی ہے۔ ابتدائی طور پر جب اس کو بنایا گیا تو پیرس کے عوام اس ٹاور سے نفرت کرتے، موسٹلی لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کو اس کا ڈیزائن پسند نہیں ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے صرف 20 سال کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں ملٹری نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کے اوپر ریڈیو ٹرانسمیشن شروع کی اور پھر پیرس کی عوام نے آہستہ آہستہ اسے قبول کرنا شروع کیا۔ ماحولیاتی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹاور کو اوپر سے گہرے رنگ میں جبکہ نیچے آتے آتے ہلکے رنگ میں رنگا جاتا ہے، جبکہ ہر 7 سال میں اس پر 60 ٹن پینٹ خرچ ہوتا ہے۔ اس ٹاور میں ایک اخبار کا دفتر، پوسٹ آفس، لیبارٹری، فلم تھیٹر اور آئس رنگ بھی موجود ہے، لیکن ان کو صرف سردیوں میں کھولا جاتا ہے۔ آئیفل ٹاور کی تیسری منزل پر گوستاو آئیفل کے لیے ایک خفیہ اپارٹمنٹ بھی بنایا گیا تھا، یہاں پر وہ وہاں پر رہا کرتا تھا اور اپنے خاص مہمانوں کو وہاں انٹرٹین کرتا تھا۔ عمارتوں کے بیچ میں گھری یہ عمارت اسپین کے شہر بارسلونا میں ابھی زیر تعمیر ہے۔ یہ دراصل ایک چرچ ہے جس کی تعمیر 1882 میں شروع کی گئی۔ اصل میں 1866 میں سینٹ جوزف سے عقیدت رکھنے والوں نے یہ تصور دیا کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک عمارت تعمیر کی جانی چاہیے۔ 1866 کے 16 سال بعد 1882 میں اس کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اور ابھی تک اس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی۔ یہ خاص طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا آرکیٹیکچرل سٹائل بہت مختلف ہے۔ یہ ماڈرن گوتھک سٹائل کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس عمارت کے حوالے سے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ابھی اس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی لیکن پھر بھی لوگ جوک در جوک اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور انہیں باقاعدہ ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ 2030 یا 2032 میں اس بات کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ عمارت تعمیر ہو جائے گی، لیکن یہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں
1984 میں شامل کر لیا گیا تھا، جبکہ ابھی یہ زیر تعمیر ہی ہے۔ اس کا انوویٹو ڈھانچہ جو کہ گاؤڈی نے تیار کیا تھا وہ ایک بہت ہی آرٹسٹک اور انوویٹو قسم کا بنایا گیا ہے۔ لا سیگریڈا فیملیا کا انٹیریئر بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ یہ بالکل قوس قزح کا سا منظر پیش کرتا ہے جب سورج کی شعاعیں اس پر پڑتی ہیں۔ اس کو تعمیر کرنے والے آرکیٹیکچر کا یہ کہنا تھا کہ وہ لا سیگریڈا فیملیا کو ایسا بنانا چاہتا ہے کہ لوگوں کو کیتھولزم کے بارے میں پتہ چلے۔ لا سیگریڈا فیملیا کا مطلب ہے سیکرڈ فیملی۔ اس کی تعمیر میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ یہ چرچ میں جمع کیے گئے فنڈ سے تعمیر کی جاتی ہے، اس لیے جب لوگ ڈونیشنز دینا کم کر دیتے ہیں تو اس کی تعمیر کو بھی روکنا پڑتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک کتاب فروش کا یہ مشورہ تھا کہ چرچ بنایا جائے سینٹ جوزف کو آنر دینے کے لیے۔ ابھی اس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، اور پھر بھی ان تمام باتوں کے باوجود بارسلونا کی نمبر 1 ڈیسٹینیشن جہاں پر سب سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں وہ یہی جگہ ہے۔ سرخ اور گہرے زرد رنگ سے بنی یہ عمارت کوئی عام عمارت نہیں ہے۔ یہ چائنا میں موجود امپیریل پیلس کمپلیکس ہے، جس کی بنیاد منگ بادشاہ نے 1406 میں رکھی تھی اور 1420 میں اس کے اندر رہائش اختیار کر لی گئی تھی۔ اس عمارت کو چائنیز میں گو گونگ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دی فاربیڈن سٹی۔ فاربیڈن سٹی یعنی کہ ممنوعہ شہر۔ ممنوعہ شہر اسے کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر عام لوگوں کا داخلہ بالکل ممنوع تھا۔ یہ دراصل ایک محل نہیں ہے، یہ بہت سارے محلات ہیں جن کو آپس میں نیچے سرنگوں سے جوڑا گیا تھا، اور ان سرنگوں میں سے بادشاہ اور اس کے خاص خادم ہی گزر سکتے تھے، اور یا پھر ان سرنگوں کو بادشاہوں کی حفاظت پر مامور محافظ استعمال کرتے تھے۔ اس کمپلیکس میں 9999 کمرے ہیں، اور اس کی چھتوں کے اوپر 9 مختلف قسم کے جانوروں کی تصاویر بنائی گئی ہیں، جو چائنیز لوگوں کے مطابق ان کے بادشاہوں کو مختلف آفات سے حفاظت دیتے تھے۔ لیکن اب یہ ممنوعہ شہر نہیں رہا، کیونکہ اس کو 1926 کے بعد ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، اور اب یہ عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ہر کسی کو ٹکٹ خرید کر اس کے اندر جانے کی اجازت ہے۔ یہ ایک مستطیل شکل کی عمارت ہے جس کے ارد گرد ایک کھائی کھودی گئی اور اس میں پانی چھوڑا گیا۔ وہ کھائی 56 میٹر چوڑی اور 10 میٹر گہری ہے، اور اس کھائی سے آگے ایک 33 فٹ کی دیوار ہے جس کو پھلانگنا کسی بھی انویڈر کے لیے بہت مشکل تھا۔ زیادہ تر یہاں پر ٹاؤزم اور بدھزم کی پریکٹس کی جاتی تھی۔ زیادہ تر لوگ یہاں پر بدھسٹ تھے اور یہی ان کا مذہب تھا، اور اب بھی ہے۔ لیکن چونکہ اب یہاں پر کوئی رہائش پذیر نہیں ہے تو یہ عام لوگوں کے لیے میوزیم کے طور پر کھول دیا جاتا ہے، اور لوگ یہاں پر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ دنیا میں پایا جانے والا سب سے بڑا محل ہے۔ یہ 7,20,000 اسکوائر میٹر پر مشتمل ایک محل ہے۔